अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी एहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस की समाअत में जेल से कमरा अदालत में पेश किया गया। ओपन ट्रायल होने के बावजूद फैमिली, कोर्ट रिपोर्टर्स और दीगर वकला में से किसी को भी समाअत में शरीक होने की इजाज़त नहीं दी गई। मुलाकात का खुसूसी दिन होने के बावजूद सहाफ़ियों और दोस्त अहबाब को भी इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त ना थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पिटीशन तैयार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी तौहीन अदालत की 10 दरख्वास्तें दायर हैं जो सुनी नहीं जा रही। पिटीशन तैयार कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हमें बुनियादी हुकूक का मामला उठाना है, हमें वफाद आमा का मामला उठाना है। बिल्कुल अब ये सूरत वहां पहुंच चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी 10 तौहीन अदालत की दरखास्तें हैं कि यहाँ हमें मिलने नहीं दिया जाता इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अपने हुक्म के मुताबिक, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारा वो हमारी पिटीशन सुन नहीं रहा, अपने हुक्म की तौहीन जो है उसको करा रहा है। इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक का कोई कंक्रीट लाएअमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ताहाल सामने नहीं रखा गया, लेकिन इमरान खान साहब के साहबजादों ने बैनुल अक़वामी सिफारतकारी का आगाज अमरीका से कर दिया है। कासिम और सुलेमान गुज़िश्ता 2 दिनों में 5 से ज़ायद कांग्रेसमैन और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रेनल से मुलाकात कर चुके हैं। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि इमरान साहब चाहते हैं कि उनके ऊपर टॉर्चर और पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर कासिम और सुलेमान बैनुल अक़वामी अदालत से रुजू करें। और एज एक्सपेक्टेड हुकूमत का रद्दअमल भी सामने आ रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर साहब ने कासिम और सुलेमान खान के दौरे अमरीका पर रद्दअमल देते हुए कहा कि सिर्फ तस्वीरें ना खिंचवाएं, फैक्ट शीट भी दिखाएं। उनके वालिद को 190 मिलियन पाउंड केस के और जो करप्शन केस है उसमें सजा हो चुकी है। अमेरिका में किसी के पास जाते हैं, मिलते हैं लोगों को, 190 मिलियन पाउंड की फैक्ट शीट साथ ले जाएं। हमारा वालिद जो है वो मेगा करप्शन केस के अंदर 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर जो है उसको सजा हुई है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुल्क में आम आदमी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, आईन कानून की बहाली और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए सियासी तहरीक का ऐलान कर दिया है। 31 जुलाई और 1 अगस्त को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है, जबकि मुल्क गिर एहतजाज के लिए इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के 2 साल मुकम्मल होने की तारीख 5 अगस्त रखी गई है। जेल से इमरान खान साहब का भी पैगाम सामने आया है कि अमन मार्च के लिए जो निकले उनका साथ दें, उनके साथ खड़े हों। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबरा महमूद खान अचकज़ई साहब का कहना है कि जिस पार्टी ने इलेक्शन जीता उसके लीडर को जेल में रखा हुआ है। नाजायज हुकूमत के खात्मे तक तहरीक जारी रहेगी। एहतजाजी तहरीक का मरकज वफाकी दारुल हुकूमत ही होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर खान साहब ने वाज़ेह कर दिया कि 5 अगस्त को एहतजाज के लिए इस्लामाबाद जाने का कोई प्लान नहीं, तहरीक शुरू कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से सूबे में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें अपोजिशन की तीनों बड़ी जमातों ने शिरकत करने से इनकार कर दिया। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा जो सेनेट इंतखाबात के मौके पर मुस्बत पैगाम दे रहे थे, हुकूमत को मुबारकबाद पेश कर रहे थे, जो आपको अभी हम दिखाते भी हैं। अवामी मसाइल पर डॉक्टर इबाद खान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रवैये को गैर संजीदा और काबिल अफसोस करार देते हुए कहा कि APC सिर्फ इजलास है। ताम कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब का कहना था कि गुड तालिबान काबिल कबूल नहीं। गुड तालिबान के जरिए जो आप जंग लड़ना चाह रहे हैं उसकी वजह से आपके और अवाम के दरमियान एतमाद खत्म हो रहा है। दूसरी जानिब बरतानवी खबर रसा इदारे द टेलीग्राफ की अंडर कवर स्टिंग इन्वेस्टिगेशन पर मबनी रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले हजारों अफराद ने जाली दस्तावेजात के जरिए बरतानिया के वीज़े हासिल किए और बादज़ा पनाह की दरख्वास्तें जमा करा दी। इस स्कैंडल में वीज़ा केस की लागत 50,000 पाउंड तक पहुंची। ताहम बैरून मुल्क जाली नौकरियों के हुसूल के लिए जाली खतूत, सरकारी इदारों के फर्जी कागजात और गोस अस्पतालों के सर्टिफिकेट इस्तेमाल किए गए। ये इंकशाफ ऐसे वक्त में हुआ जब पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया के कमजोर तरीन पासपोर्ट्स में शामिल है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सिर्फ 32 ममालिक में वीजा फ्री दाखिला मुमकिन है और 96 पोजीशन के साथ हम सिर्फ जंगज़दा ममालिक से बेहतर हालत में हैं, जबकि भारत ने गुज़िश्ता 6 माह के दौरान सबसे ज्यादा बेहतरी दिखाई है और उसकी रैंकिंग 85 से बढ़कर 77 हो गई है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में पाकिस्तान 193 ममालिक में 168 नंबर पर है। मुल्क छोड़कर जाने वालों में हमने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2024 रिपोर्ट के मुताबिक 16 लाख पाकिस्तानी मुल्क से जा चुके हैं। 2025 में सिर्फ मई के महीने में 60,000 पाकिस्तानियों ने मुल्क छोड़ा। साल के महज पहले 5 माह में मजमूई तादाद लगभग 3 लाख तक पहुंच चुकी है, जिनमें से 50% से ज्यादा का ताल्लुक पंजाब से है। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 22% तक जा पहुंची। हर 5 में से 1 पाकिस्तानी बेरोजगार है। बेघर आबादी वाले ममालिक में भी हम दुनिया भर में अव्वल पोजीशन रखते हैं। 80 लाख लोग मुस्तकिल पनाहगाह के बगैर
غیر محفوظ حالات میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. اور ناظرین اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں دانیال عزیز صاحب, سابق وفاقی وزیر, نیڈز نو انٹروڈکشن. السلام علیکم دانیال صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہے سابق گورنر سندھ جناب محمد زبیر صاحب. زبیر صاحب السلام علیکم, تھینک یو فار جوائننگ اس فرام کراچی. آلدو وی وانٹڈ کہ آپ اسٹوڈیو میں ہی یہاں پر موجود ہوتے. میں ڈسکشن میں ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں منیر فاروق صاحب بھی جوائن کریں گے. دانیال صاحب, جس طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے, ایک طرف حکومتی دعوے ہیں جہاں پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی معیشت, ہمیں بڑے سرمایہ کاری آنے کے لیے سب سرمایہ کار باہر سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, اکانومی کے نمبرز جو ہے ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ وہ امپروو کر رہے ہیں. آلدو اس کے اگر برعکس ہم فیکٹس دیکھیں, فیکٹس میں پاکستان کے پاسپورٹس کے حوالے سے جو بتایا جاتا ہے کہ جی لوئسٹ رینکنگ میں پاکستان کا پاسپورٹ اب آ چکا ہے. اسائلم سیکرز کی تعداد دن بدن بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. گندم اسکینڈل ہے, شوگر اسکینڈل ہے. ایک طرف اپوزیشن ہے جو سینٹ کے الیکشنز میں حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر آ سکتے ہیں, لیکن تحریک کے در پہ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. ملک آگے بڑھ رہے ہیں اصل میں جی. میں سمجھتا ہوں کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, چونکہ وہ تھوڑی بہت ایکسٹینڈڈ تھی اور اس میں ایک اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ تھا IMF کا, تو اس میں جو اسٹیبلٹی کا راگ تھا وہ الاپنا شروع کیا تھا انہوں نے. تو اسٹیبلٹی کو تو ہمیں اب 3 سال ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں, بجٹ اناؤنس کیا تو بولا ہم اسٹیبلائزیشن پہ ہی جی. تو اسٹیبلائزیشن اب اس کے آگے جانا ہے نا. آپ کو پتہ ہے ساؤتھ ایشیا میں, جس بر صغیر میں جہاں ہم رہتے ہیں, یہاں پر سالانہ جو اوسط ہے پیداوار کی بڑھنے کی وہ 6.4% ہے. کون سے ملک ہیں؟ افغانستان 20 سال جنگ لگی رہی اور سری لنکا میں دیوالیہ نکل گیا, پلس وہاں پر انقلاب آیا, بنگلہ دیش میں انقلاب آیا. ہم یہاں پر کہتے ہیں جی سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا. نیپال میں ایک ماوسٹ انسرجنسی ہے, ہر دوسرے روز وہ دارالخلافہ پہ حملہ کر دیتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ صبح ہے کہ نہیں ہے. ایسے ممالک کا 6.4% اور ہمارا جو کہ وہ بتا رہے ہیں 2.68%, لیکن حقیقت میں وہ 2% سے زیادہ نہیں بڑھے گا. یہ ریوائز کریں گے ستمبر میں, سارے کہہ رہے ہیں. فنانس منسٹر خود پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی میٹنگ بلا کے ان کو جھاڑ ٹپٹ کرا تھا کہ کس منسٹر نے آپ کو روکا ہے کہ آپ ہمیں 10 سال پرانے اعداد و شمار دے رہے ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ the economics is clearly not working. and the country is not moving ahead. And the country is not moving ahead. اور اس میں جو ہمارا unemployment rate ہے, اب تو پہلے تو 2020 میں انہوں نے ان پلگ کر کے تو ایکسٹریپولیٹ کرتے تھے, اس سال تو انہوں نے چھاپا ہی نہیں ہے. اور سارے اکانومسٹ جو ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی اگینسٹ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ایک فنڈامنٹل چیز جو ان امپلائمنٹ جو ہے وہ آپ نے چھاپی ہی نہیں ہے. یعنی 1963 سے ہر سال تواتر سے وہ آ رہی ہے, اور یہ جب 2020 اور 21 میں وہ ان پلگ ہوئی اور آج تک وہ ان پلگ نہیں. 2025 چل رہا ہے. زبیر صاحب, ہاؤ آر یو لوکنگ ایٹ تھنگز؟ ایک طرف گلوبل ہم پرائسز دیکھتے ہیں, پیٹرول کی قیمتیں جہاں پر کم ہو رہی ہیں, شوگر کی قیمتیں جہاں پر کم ہو رہی ہیں, پاکستان میں 37% ہمیں انکریز چینی کی قیمتوں میں نظر آتا ہے, پیٹرول ہم مسلسل بڑھائے چلے جا رہے ہیں. ہم کس طرح سے بجلی کی قیمتیں ہم نے ایسکیلیٹ کرتے ہوئے پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے کے جا رہے ہیں. ہم کس طرح سے یہ گورننس جو ہے وہ کی جا رہی ہے؟ اس میں گورننس کا کوئی تعلق نہیں, اس جان بوجھ کے ڈاکہ مارنے کا طریقہ ہے. میں اور آپ اس کو گورننس کہہ کے ایک بڑا اچھا ایک طریقہ پیش کریں کہ جی گورننس کہاں گئی. آل دا پولیٹیکل بگز ہیو شوگر ملز اور ان کا انٹرسٹ ہے. عوام چیخیں مارتی رہے, اور ظاہر سی بات ہے عوام پہلے بھی چیخیں مارتی رہی تھی. PTI کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ شوگر پرائس پہلے ایکسپورٹ کر دی گئی, پھر امپورٹ کر دی, دونوں دفعہ پیسے بناتے ہیں. اس دفعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جب آپ نے ایکسپورٹ کی تھی تو 114 بلین میرا خیال ہے فار دا سیم کوانٹٹی دیٹ یو آر امپورٹنگ 114 بلین روپیز اسپینڈ کیے تھے. اب امپورٹ پر 198 بلین لگیں گے. سو 84 بلین بیچ میں سے آپ صرف امپورٹ ایکسپورٹ کے گیپ کی وجہ سے کمائیں گے, اور پلس جو آپ نے کمایا ہے 140 سے 200 روپے کی قیمت جہاں تک پہنچی ہے. تو اٹس ناٹ اے گورننس فیلئر, اٹس یہ ظاہر ہے ان کا بزنس ہے, پلس وہ حکومت میں ہے, فیصلہ سازی بھی کر سکتے ہیں. شاید میں اور آپ بھی اگر ایسی پوزیشن میں ہوتے تو ہم بھی یہی کرتے کہ جی اگر اتنے آرام سے پیسے بنتے ہیں تو وائی ناٹ. رائٹ. بٹ زبیر صاحب آپ بھی, دانیال صاحب آپ بھی فیصلہ ساز کی پوزیشنز میں آپ لوگ رہے ہیں, یہ کیسے فیصلہ سازی کی جا رہی ہوتی ہے؟ اسی طرح سے آپ گزشتہ روز وہ زاہد حسین صاحب سینئر صحافی, انہوں نے آرٹیکل لکھا اور انہوں نے بتایا کہ پنجاب کی حکومت کی صرف ایکسپینشن کی بات جو ہے وہ شریف فیملی اپنی میٹنگز میں اس قسم کے اقدامات کر رہے ہیں. سو اسی طرح سے چلایا جا رہا ہے معاملہ. بالکل جی, کوئی شک نہیں اس میں. یہ تو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی انہوں نے بنائی ہوئی ہے.
آپ دیکھیں آئینی تقاضے جو ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ایک لوکل گورنمنٹ بنائیں، لیکن اگر لوکل گورنمنٹ آپ بنا دیں گے بالفرض پنجاب میں یا کسی بھی صوبے میں اگر ڈھنگ کی کوئی لوکل گورنمنٹ بنائے جیسے آئین نے کہا ہے کہ بنائیں، تو یہ تو سارے بالکل فارغ مطلب محسوس کریں گے اپنے آپ کو، کیونکہ جتنے یہ چیزیں کر رہے ہیں، کہیں جا کے پانی کا نکاس کا بندوبست کرتے ہیں، کہیں جا کے یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے یہ سڑک جو ہے بنوائی، یہ سارے لوگ فنکشنز ہیں۔ اب سوال یہ کہ ان کا جو ٹریننگ ہے یا ان کی جو پالیٹکس ہے وہ گریجویٹ ہی نہیں کر پائی کہ وہ پاکستان میں انسٹیٹیوشنز کی سیاست کر سکیں، پاکستان کی اکنامکس کی سیاست کر سکیں۔ سو یہ 80 کی دہائی کی پالیٹکس ہو رہی ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی وہی ہے کہ ڈیولپمنٹ 2-4-5 اینٹیں لگوا دو اور ایکسپیکٹ کرو کہ آپ کو ووٹ مل جائیں گے، لیکن وہ فیل ہو گیا کیونکہ انہوں نے اس کو nth ڈگری تک لے گئے ہیں۔ فائنلی انہوں نے کیا کیا کہ اس کو انہوں نے ہوا میں ٹرینیں چلا دی اور لاہور نے ووٹ نہیں دیا۔ اب یہ کہتے ہیں ہم نے ہیلی کاپٹر دینا ہے، گلاس ٹرین چلانی ہے، عرق گلاب چنکانا ہے۔ آپ اندازہ کریں کس قسم کے مغلیہ دور میں یہ رہ رہے ہیں۔ مطلب ہم 2025 میں ہیں، پاکستان کی عوام شکست و ریخت ہو گئی ہے مہنگائی کے ہاتھوں، ہماری ایگریکلچر گروتھ جو ہے اس سال بالکل تباہ ہو گئی ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، اپنے بھائی کو قتل کر رہا ہے بجلی کے بل پہ، لوگ اپنے 5 بچے جو ہیں کلہاڑے کے ساتھ مار کے پھر اپنے سر میں مار رہے ہیں۔ اینڈ ریکارڈ نمبر آف برین ڈرینز جو اسائلم سیکرز بھی ہیں، کیپٹل فلائٹ لوگ تو بیچ بٹ کے تو دبئی جا رہے ہیں، کوئی سیٹل ہونے کے لیے کوئی سنگاپور جا رہا ہے، وہ دبئی سے یاد اور آیا یہ پتہ نہیں کس احمق کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کل میرے پروگرام میں موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ دبئی سے مہنگی سڑکیں ادھر بنائی جا رہی ہیں اسلام آباد میں، اور 4 مہینے میں وہ سڑکیں بیٹھ جاتی ہیں۔ ایک چیز وہ کہتے ہیں اچھی ہوئی ہے، ایک تو سفارش کلچر وہ کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو گیا ہے، لیکن اب پیسے دے کے سب چیز کروا لی جاتی ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، رائٹ، ڈائریکٹ پیسے دے کے۔ منیر فاروق صاحب ہمیں جوائن کر چکے۔ منیر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ منیر صاحب، حکومت کی پرائیورٹیز کیا ہیں؟ کیونکہ بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ ایک چیز پہ پوری حکومت، ایک بیانیے پہ حکومت قائم ہے، اور وہ ہے 9 مئی میں اپوزیشن کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے، کس طرح سے گرل کرنا ہے، سزائیں دینی ہے، منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ گورننس کے اور جو فیکٹس ابھی زبیر صاحب بھی اور دانیال عزیز صاحب بھی بتا رہے تھے مزید، جس پر روشنی ڈال رہے تھے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس طرح ملک کو آگے لے کر بڑھا جا سکتا ہے کہ صرف اور صرف پرائیورٹی میں صرف 9 مئی کے اور پھر سزائیں ہمیں نظر آئیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، حکومت کی پرائیورٹی ایک تو ظاہری بات ہے یہ ہے کہ حکومت کو اس بات کی ضرورت ہے کہ حکومت کی ارادہ جو لیز آف لائف ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو دوری ہے وہ برقرار رہے۔ پہلی تو سب سے پہلے ان کی جو گورنمنٹ کی اپنی ہیلتھ کے لیے یہ ضروری ہے۔ پھر جو گورنمنٹ کی پرائیورٹیز کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیے اوور آل یہ کتنی ایفیشنٹ گورنمنٹ ہے یا اب کتنے حالات بہتر ہیں، اس کے اوپر تو میں معاشی طور پر تو میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکوں گا۔ میرے خیال میں دانیال صاحب اور زبیر صاحب اس معاملے میں زیادہ افیکٹولی اس کے اوپر آئی وڈ سے بات کر سکیں گے۔ لیکن میں صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ جو پرائیورٹی ہوتی ہے کسی حکومت کی یا کسی نظام کی، وہ ظاہری بات ہے جب آپ کے جسے کہتے ہیں موسٹ ماڈرن ہائیبرڈ ریجیمز ہوں تو ادھر فیصلے، بہت سے فیصلے ایسے ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حکومتیں نہیں کر رہی ہوتی، جو حکومت یا فار دیٹ میٹر جو سویلین حکومت ہے وہ نہیں کر رہی ہوتی۔ آج جو ماڈل ہے وہ ایک ہائیبرڈ پلس ماڈل ہے، اور اس کے اندر جو فیصلے ہیں وہ پاکستان کی حکومت کا نظر آ رہا ہے، لیکن ظاہری بات ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا میجر فٹ پرنٹ ہے اس کے اوپر۔ اب جو بتایا جاتا ہے کہ جو میکرو اکنامک فگرز یا جو چیزیں ہیں وہ ظاہری بات ہے پہلے سے تو بہتر ہوئی ہیں، وہ تو ظاہری بات ہے جو حکومت کے برے سے برے ناقدین ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حالات بہتر ہوئے۔ حالات بہتر ہونا وہ ایک اور بات ہے، لیکن جس جگہ پر ہم چل رہے ہیں، جس جگہ پر چل رہے ہیں، یہاں ابھی بھی سیاسی پولرائزیشن اپنی جگہ موجود ہے، اور جو ڈیوائیڈ ہے وہ اتنی بٹر ہے، اتنی بٹر ڈویژن ہے کہ یہاں اب سیاست بھی ایسی رہ گئی ہے کہ وہ ذاتی دشمنی میں ٹرانسفارم ہو گئی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم یہی ہوگا کہ سکور سیٹلنگ ہوگی، یعنی آج جو حکومت میں ہیں وہ اپنے پرانے حساب سیٹل کر رہے ہیں، اور جب جو آج زیر اطاعت ہیں جب وہ اقتدار میں آئیں گے آگے جا کر، اگر ان کی باری دوبارہ آتی ہے تو وہ اپنے سکور سیٹل کر رہے ہوں گے۔ اوور آل تو مجھے کوئی ایز سچ کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی سیاسی ماحول کے اندر۔ رائٹ، وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔